बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज पीटीआई की जानिब से शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद के खिलाफ कल एहतजाज का ऐलान किया गया है। इस पर इमरान खान साहब ने कहा है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे, जबकि मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि इमरान खान करप्शन पर ब्रीफिंग देने वाली एजेंसियों के नाम बताने की हिम्मत करें। इस समय दिन भर जो हम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, पीटीआई की जानिब से इस वक्त इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं हुकूमत पर कि शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद किया गया, और एक डिबेट हम इस वक्त मीडिया में देख रहे हैं सियासी जमातों के माबैन कि आया शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद किया गया या नहीं। इस पर सवालात भी अदालत ने उठाए। क्या समझ रहे हैं कि इस सियासी जो इस वक्त गहमा गहमी और सियासी तलखी देख रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा और क्या जल्द इसका अंजाम हम देख रहे हैं? देखिए, ये तो इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता। मैं पहले आपको सिर्फ ये बताऊं कि शहबाज गिल इस्लामाबाद जो है ना, या पूरा मुल्क इस वक्त जो है वो यानी दो शहबाज नाम की शख्सियात के दरमियान घूम रहा है। एक हैं शहबाज गिल साहब और एक हैं शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब क्या इस पूरे मामले को आज उन्होंने जो मुल्क में सैलाब आया है और बाकी सारे मामलात उनके ऊपर कोई तकरीब से खिताब वगैरह किया, लेकिन चूंकि तवज्जो जो है सारे मुल्क की वो शहबाज शरीफ से हट के शहबाज गिल साहब पे है, तो इसलिए हम इसको आप यूँ समझें कि शहबाज से शहबाज तक पूरा मुल्क फंसा हुआ है। ठीक है जी। शहबाज गिल साहब का जो इशू है उस पर वो एक तो ये है कि उनकी रिपोर्ट पहले आई थी और एक उनकी जो रिपोर्ट है वो आज आई है। अच्छा, आज सुबह जो उनकी एक मामला हुआ वो बड़ा अजब सा है। वो ये है कि डॉक्टर्स ने उनको फिट करार दिया और उनसे कहा कि वो चले जाएं। अच्छा, इनकी आज की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें यानी इनके एक्सरेज सारे नॉर्मल हैं आज की रिपोर्ट में, और इनका जो है वो चूँकि इनको एज़मा की प्रॉब्लम रही है तो इसलिए इनका स्पायरोमीट्री का टेस्ट भी करवाया होगा। वो पुअर हेड, लेकिन उसके आगे लिखा हुआ इन्होंने एंग्जाइटी की वजह से। अच्छा, ड्यू टू एंग्जाइटी यानी परेशानी की वजह से वो एक ट्यूब के अंदर जो है वो कहते हैं सांस लेने को, और उसके बाद वो चेक करते हैं। अच्छा, फिर ब्लड टेस्ट किए उन्होंने, कार्डियक टेस्ट भी हुए हैं, बाकी वो सारे नॉर्मल हैं सारा जो मेडिकल बोर्ड बैठा था। अच्छा, और ये सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उसमें जितने भी हैं, जनरल मेडिसिन के, न्यूरो सर्जरी के, ऑर्थोपेडिक सर्जरी के, तो ये सारे के सारे जो हैं ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं पिम्स के। अच्छा, और उससे पहले जो इनकी रिपोर्ट 17 तारीख की है यानी कल की, तो कल की जो रिपोर्ट है उसमें जो यानी तकरीबन इसको मैं नॉर्मल इसमें कहूँगा ब्रोंकोस्पेज़म, तो ये है कि एज़मा के अंदर यानी जो दमा है उनको, क्योंकि दमे की तकलीफ है बचपन से, तो उसमें जो मसल्स हैं ब्रोंकस के वो ज़रा थोड़े से टाइट हो जाते हैं, इसीलिए ब्रोंको डायलेटर्स देते हैं उसमें। जो ब्रोंको डायलेटर्स को कहा जाता है कि वो दें या भाप लें या इस तरह से, तो वो मॉडरेट ब्रोंकोस्पेज़म इनको ऑडिबल वीज विद मॉडरेट ब्रोंकोस्पेज़म। उसके बाद एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे वो ठीक थे। सॉफ्ट टिश्यू टेंडरनेस, डीप पैल्पेशन, जब बाजू को दबाया जाए, डीप पैल्पेट किया जाए। राइट ग्लूटियल रीजन जो बैक साइड है, उसके बाद जॉइंट पे राइट सैक्रो इलिक जॉइंट के ऊपर रंबोसैक्रल जंक्ट में फुल रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ लेफ्ट शोल्डर बट पेनफुल। अच्छा, बाजू जो है वो उसमें मुकम्मल था लेकिन तकलीफ बता रहे थे वो। अच्छा, अब ये जो पेनफुल है ये जो है वो जाहिर है कि डॉक्टर्स के बोर्ड ने कहा है, मतलब ये नहीं वो कह सकते कि पेन की कंप्लेंट की है, मतलब पेनफुल, उसमें पेन उनको फील हो रहा है। अच्छा, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट उसमें नहीं है, ईसीजी वगैरह बाकी चीज़ें नॉर्मल हैं सारी। लेकिन मैं जो उसके बाद सारा तमाशा लगा वो एक अजब सा था। अगर वो फिट थे तो उनको इस तरह कैसे लाया गया? मतलब अगर मतलब बिल्कुल फिट, बिल्कुल ठीक करके उनको भेजा है पुलिस के, तो वो व्हील चेयर पे कैसे आए? और व्हील चेयर के साथ ऑक्सीजन लगी हुई है जी। मतलब एक मरीज को जब आप डिस्चार्ज करते हैं, कोई, मुझे नहीं पता कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कैसे किया गया, मतलब हॉस्पिटल से एक्चुअली डिस्चार्ज कर दिया गया। तो जब डिस्चार्ज कर दिया गया तो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। और मास्क लगा के डिस्चार्ज कर दिया गया, ये भी बड़ी अजीब सी बात है। मतलब हॉस्पिटल में रोका जा सकता था कि अगर उनको किसी भी वजह से उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, अगर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, देखें बंदा खुद नहीं कह सकता हॉस्पिटल में कि मुझे मास्क लगाओ जरूर,
یا مجھے آکسیجن کا سلنڈر دو ساتھ. جی مطلب ہاسپٹل والے دیکھ کے اس کو ہر ایک کے ساتھ تو سلنڈر اگر دینے شروع کر دیں گے ہاسپٹل والے تو سلنڈر خالی ہو جائیں گے. تو یہ سلنڈر جو ہے یہ سلنڈر آکسیجن کا انہوں نے, اس کا مطلب ہے ان کو پرابلم تھی بریدنگ کی, وہ انگزائٹی ہو جو بھی وجہ ہو, لیکن وہ پرابلم, لیکن یہ اس طرح سے میں نے کبھی ڈسچارج ہوتے دیکھا نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ آکسیجن کا سلنڈر بھی ساتھ آ رہا ہے, ماسک بھی لگا ہوا ہے, ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پھر ویل چیئر اٹھ کے جو ہے وہ چلی گئی عدالت چلی گئی. عدالت جانے کے بعد وہ ویل چیئر وہ عدالت وہ پوچھ رہے ہیں جج صاحب کہ وہ کدھر ہیں, انہوں نے کہا جی نیچے ہیں, انہوں نے کہا اوپر لے کر آئے, انہوں نے کہا اوپر نہیں آ سکتے, انہوں نے کہا کرسی سمیت لے آئے, وہ کرسی سمیت ان کو. تو ایک عجب تماشا لگا تمام روز. اور پھر اس کے بعد ابھی عمران خان صاحب گئے, تو عمران خان صاحب نے اس سے پہلے ٹویٹ کیا, اور ٹویٹ جو عمران خان صاحب نے کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ ذہنی تشدد کا بھی بنایا گیا ہے اور ان کو جو ہے وہ فزیکل ٹارچر بھی کیا گیا اور سیکچولی ابیوز بھی کیا گیا. تو یہ معاملہ جو ہے کہ بڑا عجیب سا ہو گیا اب. اور یہ ہمارے ساتھ اگر شخاور صاحب ہوں تو میں ان سے صرف یہ پوچھوں کہ خان صاحب کو واپس کر دیا ہے تو یہ اب ان کی یہ کس کی کسٹڈی میں؟ اچھا یہ اس وقت اگر حکومت وزیر داخلہ کو آنا چاہیے یا کسی اور کو آ کے بتانا چاہیے کہ یہ کیا ہوا, یہ کیا ہو کیا رہا ہے اسلام آباد کے اندر, کیونکہ کل خان صاحب بھی حمایت میں ریلی نکال رہے ہیں اور وہ یہ معاملہ پہلے تو پھنسا رہا پنجاب کے درمیان اور وفاق کے درمیان. اب یہ مسئلہ وفاق کے ہی اندر پھنسا ہوا ہے کہیں, یا یہ مسئلہ جو ہے ابھی شخاور صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شخاور صاحب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ یہ شہباز گل صاحب کس کی کسٹڈی میں ہیں اس وقت؟ ہاں یہ بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہے. جی دیکھیے کسٹڈی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک تو پولیس کے پاس کسٹڈی ہوتی ہے جو فزیکل ریمانڈ ہوتا ہے, جی یا اگر وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ ہوتے ہیں. جی تو اب نہ یہ فزیکل ریمانڈ میں ہے نہ جوڈیشل ریمانڈ میں ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت یہ ایک ٹرانزیٹری سٹیج کے اوپر ہیں. جیسے کسی میجسٹریٹ سے اگر آپ ایک جرم اسلام آباد شخاور صاحب بیچارے کے ساتھ ایک تو پہلے ظلم ہو رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں جوڈیشل میں بھی نہیں ہے, فزیکل میں بھی نہیں ہے, یہ حالت درمیان میں پرواز کے کیا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. مثلا ایک بندہ ہے جو کہ کراچی کی کسی عدالت میں مطلوب ہے, اچھا, اور وہ اسلام آباد سے گرفتار ہو جاتا ہے. اب اسلام آباد سے کراچی اگر بائی روڈ جایا جائے تو وہ 24 گھنٹے سے زیادہ عرصہ گزر جاتا ہے. اچھا, تو اس لیے وہ پھر اس کا ٹرانزٹ ریمانڈ جو ہے وہ اسلام آباد سے کراچی کا 1 دن کا 2 دن کا 3 دن کا یہ لیتے ہیں. اب چونکہ ان کی جو ہے وہ کسٹڈی الاؤ ہوئی تھی فزیکل ریمانڈ کی پولیس کو, اب ان کی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے وہ ریمانڈ نہیں دیا جا سکا اور وہ پھر پیمز میں داخل ہو گئے. اور پھر پیمز نے ان کو جب ڈسچارج کیا, دوبارہ جب ان کو میجسٹریٹ کی عدالت میں لایا گیا اس کے ریمانڈ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, تو انہوں نے پھر وہاں پہ ایک حکم صادر کیا کہ چونکہ ان کی میڈیکل کنڈیشن اچھی نہیں لگ رہی تو لہٰذا وہ جو 48 گھنٹے کا فزیکل ریمانڈ جو گرانٹ ہوا تھا اس کو پھر مؤخر کر دیا گیا اور ان کو پھر پیمز ہاسپٹل بھیج دیا گیا اس ہدایت کے ساتھ کہ ان کو دوبارہ میڈیکلی ایگزامن کر کے اس کی رپورٹ پیر والے دن دوبارہ پیش کی جائے. اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ جو 48 گھنٹے والا جو فزیکل ریمانڈ جو پولیس کو دیا گیا تھا وہ ابھی تک مؤثر نہیں ہوا, وہ اس وقت ہوگا کہ جب پریکٹیکلی پولیس اس کو اپنی کسٹڈی میں لے گی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نہ یہ فزیکل ریمانڈ پہ ہیں نہ یہ جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں, یہ ایک ٹرانزٹری ایک جو کسٹڈی ہے ان کی جو اس وقت پیمز ہاسپٹل میں ہے. نہیں تو کسٹڈی کس کی کسٹڈی میں یہی تو پوچھ رہا ہوں, وہ کسٹڈی جیل کی ہے, وہ کسٹڈی اسلام آباد کسٹڈی کس کی ہے؟ وہ دیکھیں وہ کسٹڈی اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹرانزٹری کسٹڈی ہے, وہ اس پہ پولیس کے پاس ضرور ہے لیکن پولیس نے اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے یعنی اسلام آباد پولیس کے مطابق اسلام ان کو آباد وہاں پولیس پہ داخل کیا ہوا ہے. نہیں اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں ہے یا جیل ہے, وہ سب جیل ہے؟ دیکھیں اس کی جو کسٹڈی ہے اس کو ریگولیٹ تو جوڈیشل میجسٹریٹ کر رہے ہیں, کیونکہ جوڈیشل میجسٹریٹ نے ان کو ان کی حکم کے اوپر جو ہے وہ ان کو پیمز ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا ہے اور وہ ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ پیر والے دن اس کی میڈیکل رپورٹ ہمیں پیش کریں گے تو پھر ہم اس کا جو فزیکل ریمانڈ ہے جو 48 گھنٹے کا پہلے دیا گیا تھا وہ اس وقت جو ہے وہ پھر شروع ہوگا. اچھا یعنی وہی پوزیشن ہے جو کل تھی؟ بالکل وہی پوزیشن ہے, لیکن
ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ ٹرانزٹری جو ہے وہ ان کو رکھا گیا ہے پمس ہاسپٹل میں. وہ اس کی نگرانی جو ہے وہ کسٹڈی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میجسٹریٹ کے حکم سے اس کی کسٹڈی جو ہے وہاں پہ دی گئی ہے. نہیں میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ سب جیل ہے؟ آپ اس کو سب جیل قرار دے سکتے ہیں. نہیں دے کیا سکتا ہوں، میں تو سوال پوچھ رہا ہوں نا. نہیں بالکل، دیکھیں مجھے اب یہ نہیں پتا کہ اس کو نوٹیفائی کیا ہوا ہے اس وارڈ کو سب جیل یا نہیں. نہیں پولیس نے نہیں لیا نا، تو پھر جیل نے چھوڑ دیا ہے. پولیس نے لیا نہیں ہے تو پھر وہ اٹھ کے چلے. نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ وہ جب اس کو ڈسچارج کل کر دیا گیا اور ان کو جب ہاسپٹل سے جب میجسٹریٹ کی عدالت میں لایا گیا تو میجسٹریٹ نے اس کی میڈیکل کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کو دوبارہ پمس ہاسپٹل لے جایا جائے، اس کا ری ایگزامینیشن کرایا جائے اور اس کو پھر منڈے کو اس کی اگر تو وہ پمس ہاسپٹل کے ڈاکٹر اجازت دیں کہ یہ واقعی فٹ ہے تو پھر اس کو دوبارہ پیش کیا جائے. میرا سوال یہ ہے کہ ان کو مطلب وہ جیل میں ہیں، وہ پولیس کی حراست میں ہیں، وہ ٹرانزٹ میں سمجھ گیا اس بات کو کہ کوئی درمیان میں ہے، مگر کسی کے قبضے میں تو ہوں گے نا. وہ تو کیا ہے قبضے میں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. جی وہ تو ورنہ تو اٹھ کے باہر آ جائیں، ابھی ہم ان کو لے آتے ہیں. دیکھیں اگر ان سے کوئی ملنا چاہتا ہے، میں آپ کو بتاؤں اس دوران تو وہ ان جوڈیشل میجسٹریٹ سے اجازت لیں گے کہ جنہوں نے ان کو پولیس کو حکم دیا ہے کہ ان کو پمس ہاسپٹل میں داخل کرایا جائے اور منڈے کو بمائے میڈیکل رپورٹ اس کو دوبارہ پیش کیا جائے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جوڈیشل میجسٹریٹ کی نگرانی میں وہاں پہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے. اچھا، یہ آج ان کو مطلب سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی اور وہ تکلیف تھی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ انہوں نے وہ وہاں پر روئے بھی اور انہوں نے تکلیف میں بھی تھے، پرابلم میں بھی تھے. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے سب کو. مجھے یہ بتائیں کہ یہی صورت وہ ڈسچارج کر دیں، یعنی کل کی رپورٹ بھی نارمل ہے، آج کی بھی تقریباً نارمل ہے. آج کی تو ٹوٹل نارمل ہے، کل جو ہے وہ تھوڑی سی ان کو ٹینڈرنس تھی. ابھی پیر کو اگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے پھر تکلیف ہو رہی ہے سانس لینے میں، تو مجھے بتائیں کہ عدالت اس کے بعد پھر کیا، ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ آ رہے ہیں اور ایک ان کی اپنی شکایت ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ آزاد بورڈ بنایا جائے ڈاکٹروں کا. دیکھیں بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس پہ جو کچھ بھی ہوگا وہ جو ڈاکٹرز کا میڈیکل بورڈ ہے ان کی اوپینین کو جو ہے وہ مدنظر رکھا جائے گا. اور اس لیے جوڈیشل میجسٹریٹ نے حکم یہ کیا ہے کہ ان کو اتنا پیر تک جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جائے، ان کو دوبارہ میڈیکل معائنہ ہو اور وہ جو رپورٹ دیں گے اس کے بعد جوڈیشل میجسٹریٹ اس پہ آگے آرڈر پاس کریں گے کہ وہ جو 48 گھنٹے کا فزیکل ریمانڈ ہے وہ پولیس کے حوالے کیا جائے یا نہیں. یہ بتائیں مجھے کہ یہ جو یعنی یہ سارے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا بورڈ جو ہے اب، یعنی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جنرل میڈیسن، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سرجری، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نیورو سرجری، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آرتھوپیڈک سرجری، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پلمونری ڈپارٹمنٹ. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ڈاکٹرز، یہ پروفیسرز ہیں سارے اور ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، حکومت پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سرکاری ہسپتال ہے تو یہ رپورٹیں گڑبڑ ہیں اور ایک الگ سے انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بنایا جائے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوتا ہے اس طرح؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اس میں لیگل پوزیشن کیا ہے؟ جی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں ایک آزاد انسان ہے نا، اس کو شاید اتنی پریویلیجز حاصل نہ ہو کہ وہ اس کو ایز اے میٹر آف رائٹ تمام اس کے علاج کیے جائیں گورنمنٹ ہاسپٹل سے. لیکن جو بندہ کسٹڈی میں آ جاتا ہے تو اس کے حقوق تھوڑے سے زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ پھر اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہوتا ہے. اس کی پھر جو حفاظت ہے، اس کی جان کی حفاظت، اس کو اگر کوئی طبی پرابلم ہے تو وہ پرائرٹی بیسس پہ اس کو دیا جائے گا ارریسپیکٹو کہ وہ شہباز گل صاحب ہے یا کوئی اور ہے. تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے چونکہ وہ کسٹڈی میں ہے تو ان کے بارے میں جو بھی بورڈ بنے گا وہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کے جو ڈاکٹرز ہیں سینئر ان پر ہی بورڈ بنے گا. لیکن اگر کسی کو اس بورڈ کی فائنڈنگ پہ اعتراض ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ کار موجود ہے کہ وہ پھر ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو درخواست دے سکتے ہیں کہ یہ جو بورڈ ہے انہوں نے صحیح ایگزامن نہیں کیا، آپ اس کے اوپر ایک بڑا بورڈ جو ہے وہ تشکیل دے دیں. تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے کہ لارجر بورڈ بھی بنایا جا سکتا ہے. اس کی بھی قانون میں اجازت ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے.
نہیں تو ججوں کا بھی لارجر بینچ بن رہا ہے، ڈاکٹروں کا بھی لارجر، یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے شاخاور صاحب؟ دیکھیں وہ تو قانون ہے. اب دیکھیں میں نے جیسے عرض کیا کہ جی جب ایک بندہ گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر اس کی تمام ذمہ داریاں ریاست کی طرف نہیں، زیادہ یہ ہو تو ان جاتی کا ہیں. مطمئن ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر یعنی ڈپٹی کمشنر کہیں گے، عدالت کہے گی؟ دیکھیے ڈپٹی کمشنر، وہ جو ڈسٹرکٹ اچھا میجسٹریٹ جو ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر، وہ بورڈ کانسٹیٹیوٹ کرنے کا اختیار اس کے پاس ہوتا ہے. اگر بورڈ پہ کسی کو اعتراض ہے یا بورڈ کی فائنڈنگ پہ کسی کو اعتراض ہے، یہ عام بھی یہ قانونی اس میں یہ جو ہے نا یہ فوجداری مقدمات میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے بورڈ کی ریکمنڈیشن سے مطمئن نہیں ہے، کوئی بھی فریق چاہے وہ ملزم ہو یا مدعی ہو، تو وہ بورڈ کے بارے میں بورڈ کو چیلنج کر سکتا ہے. اور اس کا جو ہے ریمیڈی ضابطہ فوجداری میں ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے پاس ہے جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے. اچھا، لیکن وہ ہوگا اسلام آباد میں ہی؟ دیکھیں ہوگا تو اسلام آباد میں ہی، لیکن اس میں اس کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ اگر کوئی اور پرائیویٹ اسپیشلسٹ کو بھی اگر اس میں انگیج کر دیا جائے تو وہ بھی ڈپٹی کمشنر یا ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ان کو بھی جو ہے ان کی خدمات بھی دے سکتا ہے. لیکن اس کو ہیڈ کرے گا وہ گورنمنٹ ہاسپٹل کا ہی کوئی عہدیدار یا پروفیسر کرے گا. اچھا، یعنی اسی بورڈ کے اندر آپ کہتے ہیں کہ مزید ڈاکٹرز کو شامل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آپ نے میاں نواز شریف والا جو ہے آپ کو کیس یاد ہوگا کہ اس میں جو بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا تھا اس میں جو میاں نواز شریف صاحب یا ان کی فیملی کی طرف سے بھی ایک ریکمینڈڈ ڈاکٹر کو بھی بورڈ میں شامل کر لیا گیا تھا. تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اور ہاں میں یہ بالکل ہوا سمجھتا تھا. ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کی طرف سے مطالبہ آتا ہے کہ ان کے بھی کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو بھی بورڈ میں رکھا جائے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ان کو بھی بورڈ میں رکھا جا سکتا ہے. لیکن وہ جو کلیکٹیو رائے ہوگی وہ بورڈ کی کلیکٹیو رائے ہوگی، جس کو جو ہے سربراہی وہ گورنمنٹ ہاسپٹل کا کی کوئی عہدیدار کرے گا. اچھا، یہ جو تشدد کی بات آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں تشدد ہوا، رپورٹ میں تشدد نہیں ہے، تو اس کو کیا یہ کیسے میڈیکو لیگل کیس ہے، یہ کیا ہے پھر کہاں پہ دیکھیے ہوا بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نارملی بھی جب بھی کسی کو کسی ملزم کا جسمانی ریمانڈ لیا جاتا ہے تو یہ ایک روٹین ہے کہ میجسٹریٹ اس میں لکھتا ہے کہ آپ اس کی کسٹڈی لینے سے پہلے اور بعد میں اس کا میڈیکل کروائیں، تاکہ میجسٹریٹ کو پتا ہو کہ اس کی پہلے ریمانڈ سے پہلے کی اس کی میڈیکل کنڈیشن کیا ہے یا اس کی جسم کی کیا حالت ہے اور ریمانڈ کے بعد کیا ہوگی. یہ روٹین میٹرز ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ جب کسی کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجا جاتا ہے اور وہ جب جیل کی کسٹڈی میں جانے لگتا ہے تو اگر جیل کا عملہ یا سپرنٹینڈنٹ اس کو یہ نظر آئے کہ یہ زخمی ہے یا اس کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں تو وہ اس کی کسٹڈی ریٹین کرنے سے بھی انکار کر سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ پہلے ان کا علاج کروایا جائے ہاسپٹل سے اور یہ اس کی تحقیق کی جائے کہ یہ کیوں زخمی ہے، اس کے بعد پھر وہ جیل سپرنٹینڈنٹ اس کو ایڈمٹ کرے گا. تو یہ حقوق جو ہے یہ شہریوں کو حاصل ہوتے ہیں اور روٹین میں بھی ایسے آرڈر جو ہے یہ پاس ہوتے رہتے ہیں. نہیں، وہ اگر کہہ رہے ہیں، دیکھیں اب تو عمران خان صاحب نے ٹویٹ جو کیا ہے ابھی، وہ تو انہوں نے بہت ہی خطرناک ٹویٹ ہے ان کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جسمانی بھی ہے تو ذہنی بھی ہے تو سیکشول ابیوز بھی ہے، تو یہ جو ان کا ٹویٹ ہے ابھی، تو یہ تو بڑی ایک اس کو ذرا بڑا کریں گے اسکرین پہ، تو یہ تو دیکھیں نا، یہ تو بہت، اب اس کو کیسے آگے چلا جائے گا؟ یعنی اب اس پہ بورڈ جو بنے گا تو یعنی کیسے طے ہوگا یہ؟ یعنی میں تو نہیں سمجھ میں پا آپ رہا. کو بتاؤں، دیکھیں جو بھی کسی کی بھی جو فزیکل کنڈیشن ہے، کسی کے ساتھ تشدد ہوا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کا تعین تو میڈیکل بورڈ یا میڈیکل آفیسر ہی کرے گا. اس کی اوپینین کو جو ہے وہ سمجھا جائے گا کہ وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی اگر کسی کو اعتراض ہے تو اس کے اوپر بھی بورڈ بن سکتا ہے. بورڈ بن سکتا ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا، اور پھر اس کے بعد، اچھا پولیس نے آج کہا ہمیں 8 دن کا چاہیے، 8 دن کا ریمانڈ. وہ شاید درخواست عدالت نے انٹرٹین نہیں کی. تو اب یعنی لیکن پیر کے روز سے وہیں سے سلسلہ جڑے گا جہاں اس وقت ختم ہوا. اور میں اس کو اس طرح سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت وہ جیل کا عملہ بھی وہاں بیٹھا ہے اور اسلام آباد پولیس بھی بیٹھی ہے غالباً. جی ان کی جو پوزیشن ہے وہ ایک ٹرانزیشن کی پوزیشن ہے جو کہ میجسٹریٹ ان کی جو اریسٹ ہے یا وہاں پہ ڈیٹینشن ہے اس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے.